आई एम प्राउड ऑफ इट। वो जाड़ जो थी मेरे लिए एक नेमत बेकरार थी। को बाअमल इंसान, जब एक ऐसा खरा इंसान जब किसी को ये कहता है तो उसे इज्जत करनी पड़ती है। कि जब वो बीमार पड़े तो मैंने और मेरा एक दोस्त था फैज आलम, मैंने उसे कहा मैं यार मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, तो वहाँ तुम गाड़ी पे मुझे ज़्यादा हॉस्पिटल वहाँ दाखिल थे, तो वो मैं वहाँ पर गया। वो नीचे कमरा था, वहाँ मैं जब गया तो वहाँ जालू साहब बहुत खुश हुए, उनके चेहरे पर रौनक आ गई कि ये देखने के लिए आया है। मेरे साथ भी अदब का रिश्ता नहीं था, सच्ची बात है। मुझे वो अपना छोटा भाई समझते थे, हमारे लिए काबिल एहतराम बड़े भाई थे। तो आपा जी वो नीचे वहाँ बैठी हुई थी सोफे की बजाय ना, सोफे पर नहीं, नीचे जमीन पर मेरा ख्याल है वो कपड़ा बिछा कंफर्टेबल हुआ कपड़ा भी। तो मैं गया तो मैंने, अब ये बात करने वाली नहीं है कि मैंने कुछ खिदमत करने की कोशिश की, तो वो आपा जी इनकारी हुएगा, नहीं बेटा नहीं मैं। तो जालब साहब कहने लगे अरे ख्याल करो ये तो हमारे घर का फर्द है। मेरे लिए वो कलमात जो है बेटा, ऐसे मुझे लगता है कि वो मेरा वालिद जो था वो जिंदा हो गया। कॉमरेड हैं, ले लो, इनसे लेने के में कोई कोताही नहीं, कोई कबाहत नहीं। तो बात ये है, हमें भी अफसोस है हम भी उनकी वो खिदमत नहीं कर सके जो खिदमत के वो लायक थे। मुझे अफसोस है कि ये हरामजादे बदमाश घटिया लोग, ये सारा कबीला जो है, ये इन्होंने महज अपने मकसद के लिए उनके साथ संगत रखी। उसके अलावा इन्होंने, अगरचे वो खुददार थे, अपनी खुददारी को पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया उस शख्स ने, लेकिन उसके बावजूद इंसान की जरूरतें जालब साहब का ये जो फिल्मी लोग थे, हाँ, इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया जालब साहब। मुझे याद है कि वो कहने लगे कि एक दफा वहीं बैठे थे तो बशीर के दफ्तर में, तो कोई फिल्म थी, उसका गाना वो बता रहे थे कि उल्लू के पट्ठों ने यानी मतलब है कि कहता है जी कि वो गाना मैंने लिखा तो मुझे 1000 रुपया उन्होंने, कहने जालब साहब कहता मेरी तो आदत है कि मैंने कभी वो अपना ये कहा ही नहीं कि मुझे ये मुझे दो, बार्गेनिंग नहीं की। और उसके बाद ये है कि वो कहने लगे जालिब साहब मुबारक हो आपको, आपके पास इतने पैसे हैं तो कुछ मंगवा लेना खाने पीने के लिए। उन्हीं पैसों में से वो 500 उन्होंने ले लिया। अब ये है कि वो जो हमारी भाभी थी, या भाभी क्या माँ के बराबर हैं वो हमारी, उनका सिर्फ ये होता था कि उन्होंने कभी जालिब साहब से ये नहीं कहा कि ये चीज मुझे नहीं है। सही। अच्छा, वो जब रात आते थे तो उनकी जेबें टटोलती थी, जो जालिब साहब ने मुझे बताया या पता चला, आप लोगों को तारा आपको पता होगा। जी। उसमें जो 150 है वो निकाल लेती थी, उनको पता नहीं होता था सुबह। अच्छा मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। वो भी इतनी कनायत पसंद थी, ये उनकी वजह से खुश हो जाती, उसी में वो खुश हो जाती। जी। तो जालिब साहब ने खुद बताया कि वो मुझे पता है कि वो जेब में कुछ होगा, कई दफा नहीं भी होता था, जेब में नहीं भी होता था, कई दफा जेब में नहीं भी होता था। तो अगर है तो उनकी बहरहाल उनकी अजमत अपनी जगह, उनकी जो वाइफ थी उनकी अजमत अपनी जगह। और ये जालिब जो है, हबीब जालिब, क्या बात, ये ऐसे इंसान बहुत, मैंने पहले भी, वो कहते हैं ना जी, वो एक बड़ा पुराना शेर है कि 1000 साल नरगिस अपनी नूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दीदावर पैदा। ये उसमें सबसे मेरे लिए वो काबिल इज्जत है। शायर तो मतलब है कतील छपाई है, कलाम है, जी वो भी तरक्की पसंद है। अहमद फराज हाँ जी, बेशुमार है।
لیکن جالب کا مقام اپنا ہے. کیا بتایا نا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ آ رہے تھے, میں نے کہا کہ ایک رکشے والے کو کہ یار یہ ان کو پرانی نارکلی چوک سے کہ یار ان کو سنت نگر چوک میں لے جانا ہے. جی. کہتا ہے جی 5 روپے. میں نے کہا یار میرے پاس تو 3 ہے, ہاں جی. 3 لے لو. جی نہیں. میں کہا تمہیں پتا ہے کون ہے کون ہے؟ میں نے کہا جی ویر جالب. کہتا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ جس نے یہ لکھا ہے کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. کہنے لگا جی آؤ میں مفتی لے جانا جی. تو میرے واسطے واہ واہ, مطلب محبت اور پیار تھا. شاعر کے کن کے, رکشے والوں کے, ریڑے والوں کے, ٹنگے والوں کے, جی مطلب کسانوں کے, مزدوروں کے وہ شاعر تھے. خواتین کے مطلب ہے کہ وہ ان کے شاعر تھے. یہ بڑا تکلیف دہ ایک عمل ہوتا ہے. طاہرہ اکثر جب یہ فروری اور مارچ جب آتا ہے, طاہرہ اکثر جو ہے وہ بڑی بےکل اور بے چین ہو جاتی ہیں کہ اتنا بڑا میلہ فیض صاحب کا سجدہ ہے, اور اگلا ہی جو مہینہ ہے وہ جالب صاحب کی برسی کا بھی ہے اور جالب صاحب کے جنم دن کا بھی ہے. اس حوالے سے طاہرہ بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ فیض صاحب جنہوں نے اپنی زندگی میں جالب کو اپنے سے بڑا انسان اور اپنے سے بڑا شاعر, عوام کا بڑا شاعر ہونے کا ایک نام دیا تھا, ان لوگوں کو فیض صاحب تو یاد رہتے ہیں لیکن جالب صاحب یاد نہیں رہتے ہیں. بات یہ ہے بیٹا, فیض صاحب کے شاعری کے 2 رخ ہیں. جالب صاحب کی جو شاعری تھی وہ خالصاً عوام کی, دکھی عوام کی, انسانیت کی, آپ کہہ لیں کہ بہتری بہبود کی تھی. جو کارل مارکس نے کہا ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے کشمکش کی تاریخ ہے, تو وہ کارل مارکس کے اس فکرے کی روشنی میں جو کشمکش کے نتیجے میں آپ کہہ لیں مظلوم لوگ تھے ان کا ساتھ دیتے رہے. فیض صاحب کی شاعری کا تعلق ہے, فیض صاحب کی شاعری میں مڈل کلاس, متوسط طبقہ, بیوروکریسی, یا آپ کہہ لیں یعنی اپر کلاسز جو ہیں, ایلیٹ کلاسز کہہ لیں, ان کے لیے بھی رغبت ہے. میں نے بے شمار CSP آفیسرز کو دیکھا, وہ بڑی لہک لہک کے ان کی نظمیں پڑھتے تھے جی. اور ان کی نظمیں لہک لہک کے اس لیے پڑھتے تھے کہ وہ اس میں اپنا مطلب ڈھونڈتے تھے اور مطلب انہیں ملتا تھا. جالب صاحب کی شاعری میں ان لوگوں کو اپنا مطلب نہیں ملتا ہے, ایلیٹ کلاس کو. تو ان کی جو ان کی وفات کے بعد پھر ان کی بیٹیوں نے یعنی بڑی اچھے اچھے پوسٹوں پر کام کیا, اور فیض صاحب کی مرہون ملت تھا, اور پھر ان کا طبقاتی بیک گراؤنڈ دیکھے یعنی بن گیا. ان کے داماد جو تھے ہاشمی فیملی, ہاشمی بردرز, انہوں نے فیض صاحب کو باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں کہ کاروباری اور کیسی بڑی بے رحمی سے کیا, بلکہ ان کا یعنی زور چلتا تو فیض صاحب کی شاعری میں سے جو عوام کے لیے, مظلوموں کے لیے جو آواز ہے اس کو بھی وہ دبا دیتے, نکال دیتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ فیض صاحب کا وہ مقام جو ہے جو واقعتاً انقلابی ہے, اور پھر فیض صاحب کی شاعری میں سمجھنے میں بھی ذرا دقت ہوتی ہے. الفاظ اس میں زیادہ فارسی کے ہیں, وہ فارسی کے بھی ہمیں تھے نا, تو جہاں تک اردو ہے وہ بھی ثقیل ہے, عربی کے ہمیں ہے, تو وہ ثقیل قسم کے الفاظ ہیں. ہر جگہ ان کی اسٹرگل ہے, کنٹریبیوشن ہے, جیل ہے, مرد میدان تھا, مرد غازی تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی اولاد نے اپنے مفادات کی خاطر فیض صاحب کی شاعری کو اس انقلابی جو ڈھانچہ ہے اس کا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. آج بازار میں پا بجولا چلی, کیا ان کا وہ کلام, اور ان کو مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ فیض صاحب کی یہ شاعری جو کہ خاردار رستوں کی تھی, اس کو انہوں نے نرم و گداز ڈرائنگ روم کے صوفہ میں وہاں پر بٹھانے کی کوشش, پھولوں کی سیج پہ بٹھا رہا. یہ بات آپ نے جو کی, مجھے فیض کو بھیجتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تجارت کرنا چاہتے ہیں, اور شکر ہے اس بات کا کہ جالب صاحب کی بیٹیوں نے یا اولاد نے جالب کی
اس یعنی کاوش کو، اس کی جدوجہد کو بیان ہی موجود رکھا ہے۔ جیسا کہ ملک صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی جو اپنا شاعری فیض صاحب کی، اور اس حوالے سے جالب صاحب کی شاعری ہے، وہ اس میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جالب صاحب کی بیان، ان کا مجموعہ کلام میرے پاس ہے، جی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، بالکل وہ عوام کے لیے ہے۔ ان کے ٹھیک ہے، ان کی مطلب شاعری فلمی بھی ہے، وہ جو لکھواتے ہیں، لیکن اپنا ان کا جو کلام ہے وہ عوام کے لیے ہے۔ مجھے فیض صاحب کا ایک دفعہ یاد آ گیا کہ وائی ایم سی اے ہال میں فیض صاحب ہمارا وہاں ایک دعوت دی ہوئی تھی ہمارا سوشلسٹ پارٹی نے، تو وہاں مطلب ہے کہ جالب صاحب کے تو ہم بہت قریب تھے نا، تو فیض صاحب تو ہمارا یہ ہے کہ وہاں اتفاق ہوا بیٹھنے کا، تو ریاض شاہد کے بھائی ہے ایک، تو اس نے وہاں کہہ دیا، انہوں نے وہ کہندا ہے فیض صاحب مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہ اس نے کہا یار چھوڑو، یہ میری جو ہے یہ ابتدائی جو میری غزلیں ہیں جی یہ اس میں ہے، آپ چھوڑو یہ۔ وہ کہنے لگا فیض صاحب آپ کو لینن کی قسم۔ تو فیض صاحب نے وہ مطلب ہے نظم، جب وہ غزل جو ہے نا جب خود سنائی تو یقین جانی ہے کہ وہ اتنا مزہ آیا کہ وہ جو ملکہ ترنم نے گائی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ مزہ ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے فیض صاحب کا، جالب صاحب کا بھی ہے۔ جالب صاحب بھی جب یہ مطلب ہے کہ اس طرف آتے ہیں تو ان کا جو مطلب ہے کلام ہے نا محبت کا بھی، ہاں وہ بھی اس میں بھی انقلابی اور عوام کا ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے اتنا بڑا عظیم شخص اگر وہ اپنے جو ان کے نظریات ہیں ان پہ اگر سمجھوتا کرتا تو آج یہ ہماری بھتیجی وہ گاڑی نہ چلا رہی ہوتی روزی کمانے کے لیے۔ یہی عظمت ہے، بتا رہی ہے کہ ان کی بچی انہوں نے کیا کیا ہے، کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے جیا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر احترام کرنا چاہوں گی کہ جالب صاحب نے جو علم اٹھایا تھا، جالب صاحب کے گھر سے وہ علم آج بھی بلند ہے، اور ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے کہ جالب صاحب کے جو کالر ہے، جو دامن ہے، اس پر کوئی چھینٹا نہ آئے۔ یہی جو عظمت ہے حبیب جالب کی۔ اور بہت بہت مزہ آیا اور بہت خوشی ہوئی، جو باتیں نہیں بھی پتا تھی وہ آپ لوگوں سے معلوم ہوئی، اور آپ لوگوں سے بات کر کے جالب صاحب کے حوالے سے بہت اچھا لگا۔ آپ نے ٹائم دیا، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بہت ایموشنل چیزیں تھی جو کہ میں نے صرف کتابوں میں پڑھی، جو لوگوں سے سنی، آج آپ کی جو زبانی مجھے سننے کے لیے ملا، آپ یقین کریں کہ اس ایک ایک لفظ کو شاید میں نے جیا ہے، میں نے وہ سمجھا ہے، اور اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز یہ ہماری ڈیوٹی ہے، جالب صاحب کے لیے ہمیں اگر آپ کہیں نا کوئی زہر کا ارے کراس کرنے میں آپ کی تیار۔ محبت